أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. अवलम यसीरू फिल अर्दी. अब जो हम लोग आज के ज़माने में ये बात करते हैं और हकीकत है इतनी ट्रैवलिंग शायद कभी भी इंसानी हिस्ट्री में नहीं हुई होगी और शायद ये ज़ाहिर है बढ़ती ही चली जाएगी. हर दूसरे घर में हम देख रहे हैं और हर दूसरा क्या आई थिंक हर घर ऑलमोस्ट बच्चे नहीं हैं पाकिस्तान में या बच्चे आप जिस भी मुल्क में आपके बच्चे अगर एक मुल्क में भी हैं तो बच्चे दूसरे शहर में हैं. फिर हम उनकी वजह से और रीजंस की वजह से हम लोग कितना ज्यादा ट्रैवल करते हैं. These verses and by the way these are repeated verses in the Quran जहाँ पर ट्रैवल के लिए बात की गई है कि तुम ट्रैवल करते हो और जब तुम ट्रैवल करते हो तो क्या तुमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये निशानियां नहीं देखी. यसीरू का लफ्ज सीन या रा से है और आप और मैं उर्दू में भी लफ्ज सैर इस्तेमाल करते हैं ना कि सैर करने गए. सफर इज अनदर वर्ड बट सैर जब कोई चीज तैर रही होती है. हैव दे नॉट ट्रैवल्ड थ्रू द लैंड अवलम यसीरू फिल अर्द फयंजुरू कैफ काना आक़िबतुल लदीना कानू मिन क़ब्लिहिम and seen what was the end of those who have gone before them. यंजुरू नजरा काना काफ व नून से है जी. जो लोग इनसे पहले थे क्या देखा नहीं कि उनका अंजाम क्या हुआ था. क्या गौर नहीं किया, क्या गौर व फिक्र नहीं किया. पिछली दफा अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि तदब्बर और तफसीर में फर्क क्या है ब्रीफली. यहाँ फिर वो जो है ना लियतब्बर हुआ आया थी तो यहाँ पर तदब्बर की दावत दी जा रही है. यहाँ तफसीर तो नहीं है कि अवलम यसीरू फिल अर्दी फयंजुरू. अब ये जो यंजुरू है दिस इज पार्ट ऑफ द तदब्बर प्रोसेस रिफ्लेक्शन. क्योंकि जब आप अल्लाह की आयात बहुत सारी है ना और अल्लाह की आयत हमने कई दफा बात की है कौनी भी है और शरई भी है. अल्लाह की आयात में से हैं जो रेमनेंट्स छोड़ दिए हैं ना पिछले उनमें. अच्छा हमारा दिमाग किस चीज पर होता है. मैं जाकर फला टावर के सामने फला पैलेस के सामने तस्वीर खिंचा लूं. मैं ये तस्वीर डाल दूं कि मैं यहाँ गई थी आई वॉज देयर. बट अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या तुमने उस चलत फिरत में जो तुम्हारा प्रोसेस है ट्रैवल का उसमें देखा नहीं है कि पहले लोगों के साथ क्या हुआ. तो क्या उन्होंने जमीन में सफर नहीं किया तो देखते कि उनसे पहले लोगों का कैसा अंजाम हुआ. कानू हुम अशद्द मिन्हु कुव्वा. वो पहले लोग कुव्वत और जमीन में छोड़ी हुई निशानियों के एतबार से इनसे बढ़कर थे क्योंकि आगे आ रहे हैं वो आसारन फिलहाल तो फिजिकली भी ज्यादा स्ट्रांग थे मटीरियली भी ज्यादा स्ट्रांग थे. और उन्होंने अब जस्ट थिंक ऑफ द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट. फिरऔन के लिए कुरान क्या कहता है उसको किस तरह से व्यू करता है कुरान और कुरान का पढ़ने वाला. लेकिन आसार फिल अर्थ तो बहुत है. इजिप्टोलॉजी पूरी एक साइंस है. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो तो तुमसे स्ट्रॉन्गर थे तुम तो उनके आगे कुछ हो भी नहीं. कवि से लफ्ज कुव्वत है ना काफ वाव या और आसारन हमदा तारा से है. क्या फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर उनके साथ क्या हुआ. फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम. तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों की सबब पकड़ लिया. अखज़ और जुनूब रूट्स बड़े सिंपल हैं.
They were far greater in power than these and left great traces in the land, but Allah seized them for their sins. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. And there was none to protect them from Allah. واو قاف یا یہاں پر روٹ ہے جی. اللہ سے بچانے والا ان کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. یعنی انسانوں کا کوئی ظلم ہو یا کوئی چیز ہو تو اس میں تو بچ سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے بچا سکتا ہے، لیکن رب سے کون بچائے گا؟ چھوڑی ہوئی نشانیاں، عمارتیں اور جو گناہوں کے سبب پچھلی قوموں کا انجام ہوا، اس میں مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ خود کو ان گناہوں سے دور رکھیں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں. مگر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تم اس طرح سے نہیں کرتے. ہم نے یہ سیریز کئی دفعہ کی تھی کہ جو مسلم ٹریولرز ہیں ان کو ٹریول کے وقت ہاؤ کین ٹریولنگ بیکم اے ریزن ٹو ایکچولی بیکم کلوزر ٹو اللہ. اس میں سب سے زیادہ تو یہی والی بات آتی ہے نا کہ ہم اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ہم نیچرل بیوٹی دیکھتے ہیں. And of course that brings you closer to Allah, there's no doubt about it. پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹریول میں آپ گھر کی مصروفیتوں سے ذرا سے چھٹ جاتے ہیں تو sometimes on a flight or you're in a train, you're able to do more zikr than you are able to do in your home city. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. بٹ یہاں ایک خاص چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اب جتنی ٹریولنگ ہے ہم ہمیشہ ہمیں سوچنا ضرور چاہیے جب بھی آیات ہم پڑھیں اس کے بعد خود ریفلیکٹ کریں. اور ترجمہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک تو ترجمے کی ریویژن ہو بٹ ان آیات کی بھی ریویژن ہو آن اے ون لیول ود دی آیات کہ اچھا میں فلاں جگہ گئی تھی تو میرا اس وقت ریاکشن کیا تھا، کہاں میں گئی تھی جہاں میں نے یہ ریمننٹس دیکھے ہیں. تو اگر ہم ایک لسٹ بنائیں انشاءاللہ اپنے لیے ریفلیکشن کے لیے کہ میں کہاں کہاں جا چکی ہوں اور وہاں کہاں کہاں ایسے ریمننٹس تھے جو میں نے دیکھے ہیں جس سے مجھے سبق ملا. ویسے تو حکم یہ ہے کہ عذاب زدہ بستیوں میں آپ کو رکنا نہیں چاہیے اور وہاں سے چلے جانا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے کہ اگر کبھی گئے بھی ہیں آپ، کئی جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کلیئر نہیں ہیں. فرعون کے ہمیں پتہ ہے اس قوم پہ پھر عذاب نازل ہوئے، بٹ ایگزیکٹلی اگر کائرو میں نہیں تھے اور وہاں پہ آپ گئے ہیں تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹوری تو ذہن میں آتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ دیکھنا کہ کتنی بڑی چیز چھوڑ کے گئے. اچھا یہاں تو ذنوب کی وجہ سے عذاب کی بات کی گئی ہے نا، پر ہم اگر زندگی کی حقیقت ان چیزوں سے بھی دیکھیں جب ہمارے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمارے بڑے کوئی چلے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اینڈ وین وی لیو اللہ سے امید ہے کہ کوئی ہو جو ہماری بھی چیزیں سمیٹے، کیونکہ ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو بہت ہاریزونٹلی پھیلا لیا ہے. انسان یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ فلاں شخص، ہم یہ کئی دفعہ بات کرتے ہیں نا، کتنا وہ صفائی کا خیال رکھتی تھی، کتنا ان کا کچن صاف ہوتا تھا، کپڑے کتنے سلیقے سے پہنتی تھیں، وہ اتنی سمارٹ تھیں، کیا ان کی واک ہوتی تھی، کیا ان کی سکن، کیا ان کی کانورسیشن. اور پھر اینڈ میں جب اللہ کے پاس جانے کا ٹائم آتا ہے انسان کیا رہ جاتا ہے؟ You're sometimes just a reflection of what you used to be. آثار میں ہم نیکیاں بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں مگر جو فزیکل آثار ہیں وہ بھی بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. Sometimes somebody has a beautiful home, a home everybody has marveled, and suddenly وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ گھر وہیں کا وہیں ہے. اور استغفر اللہ، مومنین کے لیے ہم بالکل ہی نہیں کہہ رہے کہ ذنوب کی وجہ سے، بٹ اٹس دا نیچرل پروسیس آف لائف ایز ویل. اور پھر یہاں تو یہ بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں دیٹ مینس، یہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ پہلے جو زمانے کے لوگ تھے ان کی ہائٹس لمبی ہوتی تھیں، یہ ہم کئی دفعہ سنتے ہیں. اب اشد قوہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ تم سے زیادہ شدید تھے قوت میں. ہم لوگ تو ویسے آپ اپنے پیرنٹس سے کمپیئر کریں، اور اللہ ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، اگلی جنریشنز کا اگر آپ دیکھو جو ڈمبنگ ڈاؤن ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے، نہ ہمیں نمبرز اس طرح سے یاد ہیں لوگوں کے، نہ ہمیں لوگوں کے نام یاد ہیں، نہ ہم اس طرح سے ریڈنگ کرتے ہیں جو کہ ایک ایکٹیو ایکٹیویٹی ہے. تو ہماری تو ذہانت بھی ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے نیچے جاتی چلی جا رہی ہے ہر جنریشن کے ساتھ. We might be very tech savvy more than our ancestors, but intelligence بھی. اب یہ جو اشد قوہ بتایا گیا ہے کہ ہر طرح کی قوت زیادہ تھی،
اور پھر دیکھو کہ وہ کیا کیا نشانیاں چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن جب اللہ نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو نہ وہ گھر انہیں اس عذاب سے بچا سکا، اور اللہ سے بچانے والا ان کے لیے کوئی نہیں تھا. There was none to protect them from اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، یہ جو آثارن فی الارض کا اور اشد منہم قوہ کہا گیا نا، اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ they used earth's resources more than you. So literally, if you highlight parts of this ayah, it is a question for all of us who, with Allah's mercy, get to travel a lot. Avalam yasiru fil ard, it's a question mark والا ہے نا sentence. کہ تم زمین میں travel نہیں کیا ہے، کچھ دیکھا نہیں ہے تم نے، جاتے ہو تو کیا دیکھتے ہو؟ لٹرلی لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں اولم، اور کر رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم. غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ. ان کا سب سے بڑا گناہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے ذنوب، ان کے گناہوں کی وجہ سے کیوں پکڑ لیا گیا اور ان کا یہ انجام کیوں ہوا. That was because there came to them their rasuls with clear revelations, but they denied. So Allah seized them. انہو قوی، پیچھے قوت آیا اور پھر اسی روٹ سے یہاں انہو قوی، اللہ کی طاقت کے آگے ان کی طاقت کچھ نہیں تھی. آیت 22 کہہ رہی ہے یہ گرفت یا یہ انجام اس لیے ہوا، کیوں ہوا؟ کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. انہو قوی شدید العقاب. ہمیں بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے آج کے لیسن میں کتنے اللہ تعالیٰ کے نام آئے، اور ہم نے ان ناموں پہ الحمدللہ غور بھی کیا. یہاں پر دیکھیے شدید العقاب، عقب ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، جو پیچھے آنے والی چیز ہوتی ہے، جو کہ انجام ہوتا ہے، جو کہ رزلٹ ہوتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ قوت والے اور سخت عذاب دینے والے ہیں. Mighty is he indeed and stern in his retribution. تو اللہ تعالیٰ سے سیکھنا اور دیکھنا. تأتیہم حمزہ تا یا بینات با یا نون، آیات کا کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں حمزہ یا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں ہمیں کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ. یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. ایک تو اہم بات سیکھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ اشد منہم قوہ و آثارن فی الارض، اس سے ہم نے ایک چیز جو سمجھی ہے، اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ دنیاوی طور پہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں مال بھی بہت دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جسمانی طور پہ بھی اسٹرانگ رکھا ہے، ان کی امپورٹنس ہے دنیا میں، ٹھیک ہے. اس سب سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ It's unfortunate but it is a truth. People who have been given a lot in dunya, the Quran tells us it is tougher for them to come around towards the path of Allah because they have more to lose in terms of dunya. دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کھونے کے لیے شاید زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے انہیں اتنا دیا ہوا ہوتا ہے، دنیا میں ان کی زندگی اتنی کمفرٹیبل ہوتی ہے. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام لے کر آئے ہیں، the earliest people who supported the call of Islam and Prophet sallallahu alaihi wasallam, so there were of course people from his family and people like Hazrat Abu Bakr Siddiq and others, but بہت سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر لبیک کہتے ہیں، اگر ہم مکن ہسٹری شروع کی پڑھیں، they are the slaves, they are the ones who are not rich. So Bilal is not rich and Ammar bin Yasir is not rich, and there is less dunya. And these two verses, ayah 21 and 22 of Surah Al-Mu'min, it's like it's talking to people who have been given a lot in dunya. ٹریول کرنا بھی ہر دور میں یاد رکھیں ایک مہنگا شوق ہے. یہ جو کانسیپٹ آیا نا کہ حج کی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں صرف وہی جا سکیں، یہ بھی کیونکہ آپ کو سواری بھی چاہیے، سواری کا کھانا بھی چاہیے، آپ کو سفر کا سامان بھی چاہیے.
ہر دور میں ٹریولنگ ایک مہنگا شوق ہے، یا ضرورت کے تحت بھی کریں. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں ہم گھر میں چیزیں خرچ ہوتے ہیں نا، ہم اتنا سوچتے ہیں، حالانکہ گھر میں جو آپ اسپینڈ کرتے ہیں ہائپوتھیٹکلی چیزیں، وہ بہت بہت عرصہ کام آتی ہیں. یا اگر ہم کو کل کو کوئی اپنی صحت پہ بھی خرچنا پڑ جائے نا، ہم بہت سوچ رہے ہوتے ہیں اتنا مہنگا ہو گیا ہے علاج، ڈاکٹروں کے جان. اچھا ٹریول میں جاتے ہیں، ایک دن کا 50,000 30,000 روپیہ ہوٹل کا، وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ ذہن میں ہے نا کہ ٹریولنگ از اے نیسیسٹی نا. اور جب یہ آیات تھی اس سے بہت زیادہ اب ہے. اور یہ آیات بات کریں اور پھر اس کو کنیکٹ کریں جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کہ دنیا میں لوگوں کی چلت پھرت تم کو امپریس نہ کرے. یہ جو لوگ بہت دنیا میں ایکٹیو نظر آتے ہیں نا، دس شوڈ ناٹ امپریس یو. ہم نے یہ اسی سورت کی آیت نمبر 4 میں دیکھا تھا. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. شہروں میں آنا جانا تمہیں زیادہ امپریس نہ کرے. اللہ کی شان ہے، قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہماری ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ امپریس ہو رہے ہوتے ہیں لوگ. یہاں پر بتایا گیا کہ انجام یہ ہے. آپ سب کے لیے اور اپنے لیے، ہم سب کے اہل و عیال کے لیے عفو اور عافیت اور صحت اور رزق حلال کی دعا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم